अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं आज की पहली खबर आपके साथ शेयर करूँ, मैं आज का रनडाउन आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर एक भूचाल आया हुआ है हमारे आर्मी चीफ़ की वजह से, और आर्मी चीफ़ के पोस्टर्स पूरे भारत में कैसे फैले हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि वज़ीर आला जो भागे हुए थे, मफरूर थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो कहाँ से पकड़े गए हैं और वो क्या करते हुए, घिनौनी हरकतें करते हुए पकड़े गए हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। साकिब निसार जो हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि उनके बारे में बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि वो पाकिस्तान से मफरूर हो चुके हैं। अब फाइनली इस वक्त उनको हमारे इदारे उठाकर पाकिस्तान ले आए हैं, या वो खुद से आए हैं, या वो गिरफ्तार करके लाए गए हैं, या वो खुद से आए हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताना है कि मलकू, जिनके ऊपर कुछ दिन पहले तो पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन आखिरकार जब वो कॉन्सर्ट्स करने के लिए बाहर गए तो किस तरह से फ़ौज के नाम पर गाना गाने पर उनके ऊपर जो है वहाँ पे लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी, बदतमीज़ी शुरू कर दी, क्या मामला हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। अहमद फरहाद नामी शख्स जो ख़ुद को शायर कहता है, लेकिन पिछले दिनों इसने कश्मीर के अंदर आग लगवा दी थी, आखिरकार फ़ौजी अस्पताल में जाकर मरा पड़ा हुआ है, क्या मामला है इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक आज आपको कौम के ऐसे हीरो से मिलवाना है जिसको सुन के और उसका जज्बा देखकर आपकी आंखों में आंसू आए बगैर आप रह नहीं सकेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि उस वक्त की खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि जो साकिब निसार साहब हैं, जो हमारे एक्स, अब एक्स ही हो चुके हैं, वैसे कोई और एक्स ना समझ लीजिएगा, यानी कि साबिक चीफ जस्टिस हैं हमारे। अब ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं ये पाकिस्तान से चले गए थे, और उस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी कि इनका नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला गया, इनको पाकिस्तान से फ़रार क्यों होने दिया गया। बहुत से लोगों ने कहा कि अब वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। उनके हवाले से कुछ चैनल्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी चलीं। कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर एक इल्ज़ाम धरा और कहा कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं उनका एक केस था, और जब ये चीफ़ जस्टिस थे तो जुल्फ़ी बुखारी ने इनको रिश्वत के तौर पे, मुबैना तौर पे लंदन में एक फ़्लैट दिया था, और इनके नाम ने किया था, कहा था कि आपको मनी ट्रेल जमा करानी पड़ेगी, और इन्होंने कहा कि ठीक है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो फिर मैं अपने नाम पे करवा लूँगा। और उसकी इन्होंने वहाँ पर जो है वो रहना भी शुरू कर दिया था, उसकी कस्टडी इनके पास आ गई थी। लेकिन कहते हैं कि जनाब बाद में जुल्फ़ी बुखारी अपनी बात से भी मुकर गए थे, और वो घर भी इनके नाम पे नहीं कर रहे, ये उस चक्कर में बार बार लंदन जा रहे थे, बड़े परेशान भी थे। ऊपर से पाकिस्तानी जो हैं वो इस चीज़ के पीछे पड़ गए थे कि इनको जाने क्यों दिया गया, इनका नाम क्यों ईसीएल में नहीं डाला। हम सब ने भी इसके ऊपर तनकीद की, और बहुत से लोगों को कवी इम्कानात थे कि अब ये पाकिस्तान वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपने ब्लॉग में आपको ये भी बताया था कि जब इनसे पूछा गया था कि क्या आप वापस आएंगे, तो इन्होंने कहा था कि मैं चंद ही दिन में पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। हालांकि उस वक्त साकिब निसार की गिरफ्तारी की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि आखिरकार वो पाकिस्तान आ गए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी खबर नहीं है कि जब एक शख्स को पता हो कि वो गिरफ्तार हो सकता है तो फाइनली वो पाकिस्तान आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी दौरे के ऊपर जो है वो निजी दौरे के लिए गया था, और अब वो वापस जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अब इसके अंदर की खबर का खोज मैं लगा रही हूँ कि आया ये अपनी मर्जी से आ गए हैं, या कि इनको इदारों ने कहा है कि बजाय इसके कि आपको बेतौकीर करके लाया जाए, बेहतर है कि आप वापस आ जाइए। तो आने वाले दिनों में खैर ये खबर भी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इस वक्त आर्मी चीफ जो हमारे हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो तस्वीरें हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर जगह जगह लग चुकी हैं। उनके जो हसास इदारे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, हाई सिक्योरिटी के जोन्स हैं, वहाँ सब जगहों पर हमारे आर्मी चीफ के पोस्टर्स लगे हुए हैं। भारतीय इदारों के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई है, और वो श्रीनगर, जम्मू और शाहराएँ जितनी भी इम्पोर्टेंट है वहाँ सब जगहों पर पोस्टर्स जो हैं आर्मी चीफ के नुमायां तौर पे मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि उन्हें स्टूडेंट्स यूथ फोरम ने वहाँ पर लगाया है, और इसकी तस्दीक हुर्रियत के जो रहनुमा हैं जाहिद अशरफ, उन्होंने की है। इन पोस्टर्स की मौजूदगी ने भारतीय फ़ौज और पुलिस को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया है, और वो इन पोस्टर्स को हटाने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये पोस्टर्स जो हैं वो 6 सितंबर की वजह से पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कश्मीर के नौजवानों ने वहाँ पर लगाए हैं, जिसके बाद भारतीय फ़ौजियों की दौड़ें लग गई हैं। अफसोस की बात यह है
کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہماری پاک فوج کی قدر ہے، لیکن جو اندر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ خبر تھی، یہ آپ کو بتانا بھی اور دکھانا بھی، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو یہ ایک شخص نظر آ رہا ہے، اس شخص کو میں کہتی ہوں کہ ہم جتنا سیلیوٹ کریں، اس کو جتنا پیسہ ہم دیں۔ ارشد ندیم کو تو لوگوں نے اس لیے جو ہے بہت سپورٹ کیا نا کہ اس نے پاکستان کا نام روشن کیا، اس نے ایک نیزہ پھینکا، نو ڈاؤٹ وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن یہ شخص ہے پاکستان کا ٹرو فیس، یہ شخص ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شخص ہے اس نے اپنا ایک بیان بھی دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کبھی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور پرائم منسٹر نے انعام کے طور پہ اسے 25 لاکھ روپے بھی دیے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ اس شخص کا نام محب اللہ ہے، اور محب اللہ کا استقبال بھی وزیر اعظم نے خود کیا۔ اچھا، اب اس محب اللہ نے کیا کیا؟ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ سیلابی ریلے میں ایک بڑی گاڑی جس کے اندر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، وہ سیلابی ریلے کے اندر جو ہے وہ گاڑی ڈوب گئی تھی، تقریباً ڈوب چکی تھی۔ ارد گرد عوام کا جم غفیر تھا، لیکن کسی نے اتنی جرت نہیں کی، کتنی ہمت نہیں کی کہ وہ جا کر اس گاڑی کے اندر سے اس فیملی کو ریسکیو کریں یا اس کو بچائیں۔ یہ وہ شخص ہے محب اللہ جو وہاں پر کھڑے ہو کر چیختا چلاتا رہا، لوگوں کو غیرت دلاتا رہا، انہیں کہتا رہا کہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بناؤ اور ان لوگوں کو یہاں سے بچا لو، لیکن کسی نے بھی اس شخص کی کوئی پکار نہیں سنی۔ آخرکار اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، یہ اپنے گھر کی طرف لپکا، بھاگا، اپنے گھر کی طرف جا کر اس شخص نے وہاں سے ایک کرین نما جو گاڑی ہوتی ہے وہ لی، یہ وہاں سے آیا اور اس نے آ کر اس کرین نما گاڑی سے اس گاڑی کو، جو اس جیپ کو جو ہے وہ نکال کے اس سیلابی ریلے سے باہر نکالا۔ قوی امکانات تھے کہ پانی کا جو پریشر تھا اس میں یہ شخص خود بھی بہہ جاتا، اس کی کرین بھی بہہ جاتی، اس کی فیملی بھی لاوارث ہو جاتی، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس فیملی کو بچایا، جس کی وجہ سے وہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا، لوگوں نے اتنا مطالبہ کیا کہ یہ ہے پاکستان کا ٹرو فیس، اور اس کے بعد فائنلی پرائم منسٹر نے اس کو بلایا اور اس کو جو ہے وہ 25 لاکھ روپے کا انعام دیا۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ویڈیو پاکستان میں کس مقام کا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی ایک بیکورڈ ایریا تھا قلعہ عبداللہ کے نام سے، جس کا نام ہی شاید میں آج سن رہی ہوں، اور وہاں کا یہ شخص ہے، اور اس شخص نے اس پوری فیملی کی جان بچائی۔ کہتے ہیں جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور سوچئے کہ اس شخص نے کتنا بڑا کام کیا۔ میں کہتی ہوں 25 لاکھ روپے بھی اس کے لیے بہت کم ہے، اس نے جو اپنی جان کو داؤ پہ لگایا نا، میں کہتی ہوں 25 کروڑ بھی اس کو ملے نا تو وہ بھی کم ہے۔ اچھا، جو میں آپ سے کشمیر کی بات کر رہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تو ہمارے آرمی چیف کے پوسٹرز لگ گئے، لیکن ہمارے اس والے کشمیر کے اندر کچھ گندے قسم کے لوگوں نے، گندی نیت کے لوگوں نے ہماری فوج کے خلاف اتنا گندا پروپیگنڈا پچھلے دنوں میں کیا کہ پورے کشمیر کو انہوں نے جلا کے رکھ دیا۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے احمد فرحاد، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ خود کو شاعر کہتا ہے، لیکن اس شخص نے جو ملعون حرکتیں کی تھی وہ یہ کی تھی کہ کشمیریوں کو، جو اتنے سیدھے سادے سے لوگ ہوتے ہیں، اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، کشمیر کی وادی اٹ سیلف ایک جنت ہے، جنت نظیر ہے، اس نے جنت نظیر کے اندر جو ہے جناب آگ لگوائی۔ اس شخص نے اداروں کے بارے میں اتنی غلط خبریں پھیلائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو کشمیر کے اندر اتنے فسادات ہوئے تھے اس میں ایک یہ شخص بھی ذمہ دار تھا، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اس کو ادارے اٹھا کر لے گئے، اور پھر اس کے اوپر بھی اس نے جو ہے وہ اشعار کہہ کر، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو بڑا سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک شاعر تھا، شاعر کو بھی اٹھا کر لے گئے ڈالے والے، ویگو والے، یہ نہیں بتایا کہ اس شاعر کا کتنا گندا کام تھا۔ اب اس کو آخرکار ضرورت جب پڑی، جب یہ بیمار ہوا، تو آخرکار اس کو پھر سوجی کہاں کی، پھر فوجیوں کی سوجی۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس نے ایک ٹویٹ کیا، کہتا ہے کہ آج چیک اپ کے لیے ایک فوجی اسپتال جانا ہوا تو ریسیپشن سے لے کر ڈاکٹر تک آرمڈ فورسز کے لوگوں کی محبت دیدنی تھی، کوئی بھاگ کر پرچی بنوا رہا تھا تو کوئی لیب لے کر جا رہا تھا، کھانے پینے کی چیزیں لا رہا تھا کوئی، تو بس پاس سے گزرتے ہوئے محبت نچھاور کر رہا تھا۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جرنیل شاہی ہیں اور چند فیصلہ سازوں کا اقلیتی مائنڈ سیٹ ہے جس کے غلط فیصلوں کی سزا سارے ادارے اور نظام کو بھگتنا پڑتی ہے۔ مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے میں سارا نہیں پڑھتی کہ میں گیا فوجی اسپتال میں اور مجھے بڑا پروٹوکول ملا، بڑی محبت ملی۔ اس کا ایک منہ توڑ جواب دیا سید عدنان بادشاہ نے، انہوں نے لکھا لنڈے کے انقلابی @احمد فرحاد، اس کے اکاؤنٹ کو مینشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہانی تو ساری لکھ دی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ پورے ملک میں اس ڈیش کو علاج کرانے کی جب ضرورت پڑی تو فوجی اسپتال ہی آیا۔ تعریف کی لیکن اندر کی پلیدی بھی باہر نکال دی۔ بچہ جی اسپتال فوج کا تھا،
فوج جنرل کے حکم پر چلتی ہے. یہ انہی کے آرڈر کا کمال تھا کہ تمہاری لاکھ ڈیش کے باوجود بھی انہوں نے تمہارا خیال رکھا. جو آگ کشمیر میں تم نے لگائی ہے، اگر ایسا ہی تم لنڈن، پیرس یا نیو یارک میں کرتے تو اس کے بعد تم ٹویٹ تو کیا ساری زندگی گونگے رہتے اور کبھی نہ بول پاتے. اور یہ حقیقت ہے. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں میں جو لنڈن کے اندر فسادات ہوئے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں تمام لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. یہاں تک کہ ایک سہولت کار تو انہوں نے کہا پاکستان میں ہے، پاکستان سے اگلے پکڑ کے لے گئے. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں وہ بے قصور نکلا، لیکن انہوں نے پاکستانی کو بھی نہیں بخشا. اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے آزاد کشمیر میں بیٹھ کر فوج کے بارے میں جو اتنی بڑی بلیسنگ ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس پار آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہمارے آرمی چیف کے پوسٹرز لگاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھا رہی ہوں، سائڈ پہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ ملکو صاحب ہیں جی. پچھلے دنوں میں قیدی نمبر 804 کے گانے گائے، نقدہ کوکا گایا، پتہ نہیں کیا کیا گایا. پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے اس شخص کے اوپر لان تان اس وجہ سے کرنا شروع کر دی کیونکہ اس شخص نے ایک نیا ورژن بنایا تھا جس میں اس نے فوج کو سارا خراج عقیدت دیا اور فوج کے نام کا اس نے جو گانا ہے وہ بنا دیا. اب دیکھیں جی، فوج بھی ہماری ہے، خان صاحب بھی ہمارے ہیں، پاکستان بھی ہمارا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ خان صاحب سے محبت کرنے والے لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں. اور اگر فوج پاک فوج زندہ باد کوئی کہتا ہے تو وہ اس میں بھی غصے میں آ جاتے ہیں. بہرحال ملکو جو ہیں یہ ملک سے باہر گئے اور انہوں نے وہاں پر کانسرٹس کیے ڈفرینٹ جگہوں پر. اور آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے وہاں پر جب نقدہ کوکا گانے کی کوشش کی تو وہاں پر جناب عالی جب یہ فوج کے بارے میں گا رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ان کو اسٹیج سے نیچے بلایا اور ان کو ڈانٹ پلائی اور ان کو کہا کہ فوجیوں کا نام کیوں لے رہے ہو، فوج زندہ باد کیوں کہہ رہے ہو. اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی وہ تو فوج کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو جو لوگ تھے وہ عمران خان کا نام لینے سے منع کر رہے تھے. یا اللہ پاک، ویسے پروپیگنڈا کرنا نا کوئی پی ٹی آئی والوں سے سیکھے. یقین کریں ان کو پتہ کہ جھوٹ کیسے پھیلانا ہے اور پہلے جھوٹ بولنا ہے اور پھر اس کی بنیاد کیسے بنانی ہے. وہی عمران خان کی جو ایک ٹریننگ ہے نا کہ ہیمر کرو جھوٹ کو، اتنا جھوٹ کو ہیمر کرو کہ وہ سب کے دماغوں میں پختہ ہو جائے. اب جھوٹ کی بات ہو ہی رہی ہے تو صدیق جان للی کی بات بھی کر لیتے ہیں. اب اس شخص کے آپ کو ٹویٹس کا ایک گرڈ نظر آ رہا ہوگا، کتنا بڑا منافق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے سردار اختر مینگل جن کا تعلق بلوچستان سے ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. حکومت کے ساتھ ان کی ناراضی ہے، بعد میں انہوں نے مان بھی جانا ہے. مفادات کی گیم ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. جو جاتا ہے ناراض ہو کے وہ واپس بھی آ جاتا ہے. اب یہ صدیق جان جو ہے وہ اس وقت سردار اختر مینگل کو بہت سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ماضی میں یہ ان کے بارے میں کیا کچھ بکتا رہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں اس نے لکھا کہ اختر مینگل صاحب حکومت سے مزید 2 بار ناراض ہو کر الطاف بھائی کے اپنی پارٹی سے ناراض ہونے کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں. آصف علی زرداری کے دوست صحافی کا اختر مینگل، اور آگے اس نے لمبی بات لکھی ہے. اس نے ایک اور ٹویٹ کیا، لکھتا ہے کہ اختر مینگل سے اگلی حکومت میں 5 وزارتیں دینے کا وعدہ کر لیں تو یہ فوراً اٹھ کر چلے جائیں گے. اس سے اگلے ٹویٹ میں یہ لکھتا ہے، یہ 30 اکتوبر کو اس نے کیا. اگلا لکھتا ہے 2023 کا. پھر کہتا ہے کہ اداروں پر سنگین الزامات اور حملے، شہباز گل اور اعظم سواتی کی طرح سردار اختر مینگل اور ریاض پیرزادہ کو بھی گرفتار کر کے ننگا کر کے کرنٹ لگایا جائے گا. پھر آگے لکھتا ہے اختر مینگل کے 4 اراکین کی اپوزیشن کے ساتھ مل جانے کے باوجود حکومت کو بجٹ پاس کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر حکومت کے گھر جانے یا وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ لینے کی بحث چھیڑ کر چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر دیں گی. آگے لکھتا ہے اختر مینگل نے ملک کو تباہ کرنے والی اس حکومت کے ہر فیصلے میں ووٹ دیا، چند وزارتوں کے بدلے پاکستان کو برباد کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا. آگے کہتا ہے چابی والا کھلونا بن کر پی ڈی ایم حکومت کے لیے ووٹ دینے والا اختر مینگل بھی کاغذات نامزدگی مسترد کرا بیٹھا. ان کے کاغذات ٹریبیونل سے منظور ہو جائیں گے. آپ اندازہ کریں. اور پھر 16 مئی کو اس نے ٹویٹ کیا کہ ایئر مارشل شاہر لطیف، پرویز مشرف، اختر مینگل، شرجیل میمن، اویس مظفر، دبئی میں جائیدادوں کا ان کا انکشاف. اتنی گندی گندی باتیں کہ ان کو ننگا کر کے مارنا چاہیے تو فلان کرنا چاہیے تو ڈھینگ کرنا چاہیے. یہ شخص آج کس منہ سے اختر مینگل کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی اسی منہ سے سپورٹ کر رہے ہیں جیسے یہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے تھے، بالکل اسی طرح سے جیسے یہ باغی کو داغی کہا کرتے تھے. اور آج یہ انہی لوگوں کو اپنا وہ اچکزئی صاحب کی تو نقل اتار کے عمران خان جو ہے نا باقاعدہ دوپٹہ لے کے اور وہ اس طرح کر کے جو ہے نا نقل اتارتے تھے، اور یہی لوگ آج جا کے ان کے ساتھی بن گئے اور انہی لوگوں کو یہ ڈیفینڈ کریں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اچکزئی کی اگر بات ہو ہی رہی ہے تو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اچکزئی کی نقل کس طرح عمران خان اتارا کرتے تھے. اچکزئی اچھا اچکزئی کا ذرا ڈرامہ سنو. بڑی چادر پہنی ہوئی ہے ایسا کر کے جناب
اور جاتے جاتے ایک آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں ہمیشہ ایک لفظ کہا کرتی ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں فرشتہ نما سیرت کے انسان آپ نے دیکھنے ہو تو گلگت بلتستان چلے جائیں. وہاں کے لوگ اتنے پیارے، اتنے میٹھے، اتنے خوبصورت ہیں. اور اگر پورے گلگت بلتستان میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا پسندیدہ ضلع کون سا ہے، مجھے وہاں کی کون سا علاقہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، تو وہ ہے ضلع استور. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ضلع استور کے اندر بھی ایک ایسا شیطان بستا ہے جس کا تعلق انفارچونیٹلی گلگت بلتستان سے ہے. یہ شخص جس کا نام خالد خورشید ہے، یہ شخص جو وہاں کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، یہ اداروں سے بھاگ کے خیبر پختونخوا میں پناہ لے چکا ہے. اس کی ڈگری بھی جعلی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ اپنے ہی اداروں کے خلاف پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور نیا جلسہ کرنے کے بارے میں بھی لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہا ہے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ہیو اے لک. جو پوائنٹ یہ جو ایجوکیشن کا تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 1975 سے لے کے ابھی تک سکوت ڈاکہ ہوا، ایک کمیشن بنا، کمیشن کا آپ کہیں کسی کمیشن میں یہ تھا، آپ غدار ہیں. آپ کسی اور جگہ پر کہیں جی یہ مسنگ پرسنز کا یہ معاملہ ختم کریں، آپ خود مسنگ پرسن بن جاتے ہیں. آپ نے خود ایم کیو ایم بنائی، پھر مہاجروں کا قتل عام کیا، پھر جناپور کیا، پھر مہاجروں کو کندھا دے کے لا رہے. تو یہ ڈرامے، یہ جو عوام کو جھوٹا اور تذلیل کرنا، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، مہاجرین کے ساتھ ہوا، سندھ میں ہوا، بھٹو کو پھانسی لگی، بھٹی. یقین کریں کہ خالد خورشید کا جو گاؤں ہے، وہاں اس گاؤں کے بالکل سٹارٹ میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہاں پہ ایک جھیل ہے. اس جھیل کے کنارے پر بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہم انسان نہیں، ہم پریاں ہیں جو یہاں پر گھوم رہے. اتنے خوبصورت علاقہ، اتنے پیارے لوگ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سیاست بہت سے لوگوں کو بہت گندا بنا دیتی ہے. مفادات کی جنگ جو ہے نا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. شاید وہ اس جھیل میں بھی ساتھ ڈبکیاں بھی لگا لینا تو شاید پاک نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.